Auzu billahi min shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आप सबको खुश आमदीद. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे. इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर लम्हा आने वाले वक्त में अल्लाह ताला हमारे इल्म में भी और हमारी बसीरत में भी इजाफ़ा करे और हमें सही मानों में एक सच्चा मुसलमान और एक इंसान बना दे. आज के सिलसिले में जो आज का मेरा लेक्चर है वो है करिकुलम डिज़ाइन. ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 838 और इसका यूनिट नंबर 4. इसके ऊपर हम बात करते हैं. ये कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, तो आज इसका चौथा यूनिट. इसके ऊपर हम बात करते हैं कि करिकुलम डिज़ाइन किस तरह से तरतीब दिया जाता है और डिज़ाइन से एक्चुअली क्या मुराद होती है. जी, सबसे पहले हम देखते हैं करिकुलर डिज़ाइन की तारीफ़ करते हैं. मैं एक मिसाल सादा सी देता हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको डिज़ाइन करते हैं. आमतौर पे हम डिज़ाइन से मुराद जो आम मानों में लेते हैं कोई नमूना, कोई शक्ल, कोई तस्वीर, ये भी हो सकता है. लेकिन डिज़ाइन से मुराद होता है किसी चीज़ का मुकम्मल खाका. वो किसी मॉडल की सूरत में भी हो सकता है, स्केच की सूरत में भी हो सकता है, डायग्राम की सूरत में भी हो सकता है, और अजाफी तौर पे उसके साथ किसी चीज़ को तहरीर की सूरत में भी कोई स्ट्रेटजी को हम लिख सकते हैं. तो यूँ समझ लें किसी भी चीज़ को सर अंजाम देने के लिए एक मुकम्मल गाइडलाइन जो होती है, जो उससे पहले ही बना ली जाती है, जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो तय होती हैं कि सब्जेक्टिव क्या हैं, फिर इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, कौन कौन सा मेथड होना है, किस तरह से इसकी एवेल्यूशन है, वो सारे के सारे को हम डिज़ाइन बोलते हैं. जिस तरह से एक बिल्डिंग बनाई जाती है ना, तो बिल्डिंग का एक तो उस स्ट्रक्चर का जो नक्शा होता है कि ये बिल्डिंग है, और फिर सिर्फ वो तस्वीरी तौर पे नहीं होता बल्कि नीचे उसको एक यानी खाके की सूरत में भी होता है, जहाँ पे वो लाइंस बता रही होती है कि ये इतनी विड्थ है, इतनी इसकी ब्रेथ है, और इस तरह से वो गहराई को ज़ाहिर करता है, हर पहलू को ज़ाहिर करता है. फिर इसके साथ साथ जो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका भी प्रोसीजर है कि क्या किस तरह से प्रोवाइड करनी है, पानी किस तरह से प्रोवाइड करना है. तो यूँ समझ लें कि इस डिज़ाइन के अंदर हर वो चीज़ शामिल होती है जो उसकी बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, और फिर उसको किस तरह से वैल्यूएट करना है कि ये ठीक है या नहीं ठीक, सारा कुछ. आइए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. तो करिकुलम डिज़ाइन इज़ अ स्टेटमेंट विच आइडेंटिफाइज द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम. तो करिकुलम डिज़ाइन से मुराद वो एक स्टेटमेंट है, वो एक राय है. यहाँ देखिए स्टेटमेंट की बात आ गई. कोई राय जो लिख देना, आपने कोई जुमलों में लिख देना, वो स्टेटमेंट है, बयान है, जिसके अंदर करिकुलम के एलिमेंट्स को बयान किया जाता है कि इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं. जिस तरह से हम पहले वजाहत कर चुके कि एक करिकुलम के जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सबसे पहले रखे जाते हैं, फिर उसके बाद उसका कंटेंट होता है, इन मवाद जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, और उसके अंदर दीगर सरगर्मियाँ भी शामिल होती हैं. उसके बाद मेथडोलॉजी होती है कि किस तरह इसको अचीव करना है, किस तरह से पढ़ाना है बच्चों को. उसके बाद एवेल्यूएशन, जायज़ा. तो अब करिकुलम के अंदर एक तो ये चारों कंपोनेंट्स होंगे, इसको बयान किया जाता है. फिर स्टेट्स वेदर देयर रिलेशनशिप्स आर टू ईच अदर, और फिर ये भी देखा जाता है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं क्या इनका आपस में रिलेशनशिप भी है. मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्टिव रख लिए, तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मटेरियल भी तो वही होना चाहिए ना जिसमें वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो सके. ऑब्जेक्टिव कुछ हों और मटेरियल कुछ हो तो अचीवमेंट नहीं होगी, उनके अंदर रेलिवेंस नहीं होगी, कोई रिलेशनशिप नहीं होगा. जिस तरह बस के ऊपर बोर्ड तो लगा दे रावलपिंडी का, लेकिन उसका मुंह कर दे जंग की तरफ, तो ये वहाँ पे वो मकसद हासिल नहीं होगा. तो इसलिए उनके दरमियान रिलेशनशिप. फिर ये भी देखा जाता है कि क्या जो कंटेंट हमने उसके मुताबिक रख लिया है, इसके लिए जो हमने मेथडोलॉजी इंतखाब की है, क्या उस तरीके से हम इसको अचीव कर सकेंगे, ये भी चीज़ें होती हैं. फिर उसके बाद उसकी वैल्यूएशन भी आखिर पे करनी है. तो इन सब का आपस में क्या ताल्लुक है. एंड इंडिकेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर इसको ऑर्गेनाइज करने के असूल क्या हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज करने से मटेरियल को कौन कौन क्लासरूम के अंदर किस तरह मैनेज करना है, कितने अरसे के लिए करना है, किस लेवल पे क्या पढ़ाना है, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस अंडर विच इट इज़ टू ऑपरेट. और फिर इसकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह करनी है कि जब इसको एडमिनिस्टर करना है, इसको अमली शक्ल अपनानी है, तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बेहतर तौर पे इतलाक कर सके, यानी अमली तौर पे इसको कर सके. तो ये सारे का सारा एक डिज़ाइन है. सादा सी बात कह लें कि अगर आपने इस्लामाबाद भी जाना है
تو رات کو بیٹھ کے جو اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں چاہیے، کس طرح سے چاہیے، کس طرح سے مقاصد حاصل کرنے، بس پہ کیسے بیٹھنا، کس طرح سے وہاں تک جانا، یہ ساری آپ کو اس کی وہ سارے سفر کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کریکولم ڈیزائن. کریکولم ڈیزائن از دا پلاننگ پیریڈ. یہ دیکھیے بھی میں نے بات کی کہ جس طرح سے آپ نے وہاں جانا ہے تو اس کا پلان کرتے ہیں. تو یہ اصل میں پلاننگ پیریڈ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جس میں آپ اس کو پلان کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں. when instructors organize the instructional units for their course. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سے کورس کے لیے ہم نے یونٹ جو ہوتے ہیں وہ بنانے ہیں، اور ان کی انسٹرکشنل میتھڈ کیا ہوگا، کس طرح سے ان کو پڑھانا ہے، کون کون سے یونٹ پڑھانے کورس کے، یہ اس کی پلاننگ ہوتی ہے اس کے اندر. پھر اس کے ساتھ کریکولم ڈیزائن انوالوز پلاننگ ایکٹیویٹیز. پھر ایک تو وہ یونٹ ہوتے ہیں جس کو شامل کیا جاتا ہے انسٹرکشنل کے لیے، اور پھر یہ کہ ان کی ایکٹیویٹیز کون سی، کس طرح سے ان کو پڑھانا ہے، ریڈنگ کروانی ہے، لیسنس کی کس طرح سے ان کو بچوں کو پڑھانے ہیں، اسی طرح سے ان کی اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے، دیٹ اچیو ایجوکیشنل گولز، تاکہ ہم جو ایجوکیشنل منزلیں ہیں جس کے لیے وہ ہم نے طے کیا سارا کچھ ہم اچیو کر سکیں. کریکولم ڈیزائن میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. نمبر 1 سبجیکٹ سینٹرڈ ڈیزائن. جب ہم کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ 2-3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن، دوسرا ہوتا ہے لرنر سینٹر ڈیزائن، اور تیسرا ہوتا ہے پرابلم سینٹر ڈیزائن. اس کے اندر ایک ٹیچر سینٹرڈ بھی ہوتا ہے. تو مختلف ہوتے ہیں. اب ان میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں سبجیکٹ سینٹرڈ ڈیزائن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سبجیکٹ ہے وہ ہمارا مرکزی نقطہ ہے، اسی کو پڑھانا ہے، بچے نے اسی کو فالو کرنا ہے، ٹیچر نے بھی اسی کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق ہی ساری ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنی ہے، اسے ہٹ کے کچھ نہیں کرنا. اور جب لرنر سینٹر ڈیزائن ہوتا ہے تو پھر ہم نے بچے کو سینٹر میں رکھنا ہے، دیکھنا بچے کی دلچسپیاں کیا ہیں، بچے کی دلچسپی کے مطابق مٹیریل تیار کرنا ہے، بچے کی دلچسپی کے مطابق میتھڈالوجی پرووائڈ کرنی، جس طرح سے بچہ پڑھتا ہے اسی طرح اس کو پڑھانا ہے. یہاں پہ لرنر سینٹرڈ ہے. اس کے بعد ہے پرابلم سینٹرڈ ڈیزائن. اس کے اندر ہوتا ہے کہ جو مسائل کو حل کرنا ہے وہ ہے، یعنی ہم کوئی ایکٹیویٹیز یا مسائل ایسے رکھ دیتے ہیں جس طرح سے زندگی کی مہارتیں ہیں، تو ان کو حل کرنا ہی بچے کو سکھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اسی کو مرکزی نقطہ رکھا جاتا ہے. تو یہ اس کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں امپورٹنس آف کریکولم ڈیزائن، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. دا الٹیمیٹ گول آف کریکولم ڈیزائن از ٹو ڈیپن لرننگ. اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ہماری لرننگ جو ہے وہ ڈیپن ہو، گہری ہو، بہتر طور پر ہو، اینڈ سپورٹ اسٹوڈنٹس ان گیننگ امپورٹنٹ کور کمپیٹنسیز. اور جو بنیادی کمپیٹنسیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ اچیو کرنے میں بچوں کو مدد ملے، سچ ایز کریٹیکل اینڈ کریٹو تھنکنگ، اسکلفل کمیونیکیشن اینڈ ڈیمونسٹریٹنگ کیئر فار سیلف اینڈ ادرس. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو وہ کون سی کور کمپیٹنسی ہیں، یعنی اہلیتیں ہیں جو بنیادی اہمیت کی عمل ہے، جو ان کے اندر آنی چاہیے، وہ کمپیٹنٹ بن جائیں. ایک تو ان کو کریٹیکل تھنکنگ آ جائے. کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ تنقیدی سوچ. تنقید میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی خامیاں نہ کریں، تنقید کے اندر ہم اس کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کا ویروا کرتے ہیں، دونوں کو سامنے رکھ کے انالیسس کرتے ہیں کہ اس میں کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں. اس کا مقصد ہوتا ہے اس کے اندر بہتری لانا اور بہتر بنانا. کریٹو تھنک ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے سیکھ لی، اب اسی بنیاد کے اوپر مزید خود تخلیق کریں، اس کو بولتے ہیں کریٹو تھنکنگ. اور اسی طرح سے اسکلفل کمیونیکیشن، ماہرانہ ابلاغ. ماہرانہ ابلاغ کیا ہے؟ دیکھیں جس طرح میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آپ میری لیسن کو سیکھ رہے ہیں، اگر آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا لیسن آپ تک کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا، ابلاغ نہیں پہنچ رہا. اگر آپ اس کو صحیح طرح سے سیکھ رہے ہیں تو یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اس کو کمیونیکیشن میں اسکلفل ہونا چاہیے، ماہر ہونا چاہیے. جو انسان کا نقطہ نظر ہے جب تک وہ دوسرے کے ذہن میں ڈال نہیں سکتا، اس کا سارا نقطہ نظر اور تھیوری بیکار ہے. اسی طرح سے ڈیمونسٹریٹنگ کیئر فار سیلف اینڈ ادرس. اور ڈیمونسٹریٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو عملی طور پہ دکھا سکنا، کسی طرح سے اس کو بیان کر سکنا، سامنے پیش کر سکنا، اور اپنی کیئر اور دوسروں کی کیئر، یہی تعلیم سکھاتی ہے. تو کریکولم ڈیزائن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اچیو کرنا جو بچے کی کمپیٹنسی کے متعلق ہے. اسی طرح سے ان کی لرننگ کو سطحی نہیں رکھنا بلکہ گہرائی تک، ہڈن ورڈز جو ہیں ان کے بارے میں جاننا کہ اس کی ہڈن میننگز کیا ہیں اور زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں امپورٹنس آف کریکولم ڈیزائن، اس کی اہمیت کیا ہے. کریکولم ڈیزائن انوالوز دا کریشن آف اے سیٹ آف آپریٹنگ پرنسپلز اور کرائٹیریا. اب جب آپ نے کریکولم بنانا ہے
تو اس کریکلم کی امپلیمنٹیشن میں، کریکلم کو اچیو کرنے میں کچھ آپریٹنگ اصول بھی ہونے چاہیے، وہ اصول جو آپریٹ کریں جن کے ذریعے ہم اس کو حاصل کر سکیں، اور کوئی کرائٹیریا رکھنا ہے اس کی اسیسمنٹ کے لیے، یا کوئی ایک معیار رکھنا ہے جس کے مطابق اس کو اچیو کریں بیسڈ آن تھیوری جو کسی نہ کسی نظریے پر قائم ہو. یعنی ایسے اصول اور کوئی نہ کوئی ایسا کرائٹیریا منتخب کرنا جو کسی نظریے پر مبنی ہو، دیٹ گائیڈ دا سلیکشن اینڈ آرگنائزیشن آف کنٹینٹ، جس کی مدد سے ہم کسی کنٹینٹ کو منتخب کریں اور اس کو آرگنائز کریں، منظم کریں. اینڈ دا میتھڈالوجی یوزڈ ٹو ٹیچ دیٹ کنٹینٹ، اور اس کنٹینٹ کو پڑھانے کے لیے میتھڈالوجی کا استعمال کریں. اب دیکھیں جی کریکلم کیا ہے. کریکلم وہ ایک خاکہ ہے، جس طرح سے بہت سے میں نے وہ قالین بافوں کو دیکھا تو وہ ان کے سامنے ایک نقشہ ہوتا تھا، وہ جو ڈیزائن بنا رہے ہوتے قالین کے اوپر تو لڑکوں نے بچوں نے سامنے رکھا ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ جو دھاگا جو اس کے استعمال کرتے جاتے ہیں اور اس کو لگاتے جاتے ہیں اور خود بخود ڈیزائن بنتا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ ایک ڈیزائن ہے. اسی طرح سے کریکلم ڈیزائن وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں بہت سے ایسے اصول و ضوابط ملتے ہیں، ایک کرائٹیریا ملتا ہے جو کسی نہ کسی نظریے پر مبنی ہوتا ہے، تھیوری پر مبنی ہوتا ہے. جو تھیوریز کون سی ہیں؟ جو تھیوری جو ہوتی ہے ایکسپرٹس اور ایجوکیشنسٹ لوگوں نے پہلے ہمیں پرووائڈ کی ہوتی ہیں. ان تھیوری کی بیس کے اوپر ہم ایسے اصول بناتے ہیں جس کی روشنی میں بہتر طور پر وہ مواد منتخب کرتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. پھر اس مواد کو آرگنائز کیا جاتا ہے کہ عملی طور پر اس کا اطلاق ہو اور اس سے ہم بہتر طور پر اپنے آبجیکٹو اچیو کر سکیں. ان کو اچیو کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے وہ میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں جو ان اصولوں پر مبنی ہو. تو یہ ہمیں جو نقشہ ہوتا ہے یا کریکلم کا ڈیزائن ہے، یہ ہمیں اس طرح سے مدد دیتا ہے، اور اس کی یہ اہمیت ہے کریکلم ڈیولپمنٹ کے اندر یا کریکلم کو پر عمل کرنے میں. اب آگے دیکھیے پرپز آف کریکلم ڈیزائن، اس کا مقصد کیا ہے. ٹیچر ڈیزائن ٹیچ کریکلم ود اسپیسیفک ایجوکیشنل پرپز ان مائنڈ. ٹیچر جو ہوتے ہیں یہ کریکلم کو ڈیزائن کرتے ہیں فار ود اے اسپیسیفک ایجوکیشنل پرپز ان مائنڈ، اور ان کے ذہن میں خاص مقصد ہوتا ہے. دیکھیں نا، گھر کا ایک آپ کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ میں نے گھر بنانا ہے، تو پہلے تو آپ آبجیکٹو ذہن میں رکھتے ہیں نا، خاص ذہن میں. آپ سے پوچھا جاتا ہے کتنی جگہ، آپ کہتے ہیں جی 10 مرلے کے اوپر، آپ کہتے ہیں اتنی بڑی کیا کرنی ہے، 5 میں. وہ کہتے وہ نہیں، یہ اب میری ضرورتیں اور ہیں. آپ اپنے مقاصد بتاتے ہیں کہ میرے اتنے روم ہونے چاہیے، بیڈ روم ہونے چاہیے، ڈرائنگ روم ہونا چاہیے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا لان ہونا چاہیے. آپ وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں نا، تو وہ آپ کے اندر ایک اسپیسیفک مائنڈ ہوتا ہے، آپ کا پرپز ہوتا ہے آپ کے ذہن کے اندر. تو اسی طرح سے جب ٹیچرز بناتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ضرورتیں ہیں بچوں کی، وہ خاص مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہیں. دا الٹیمیٹ گول از ٹو امپروو اسٹوڈنٹ لرننگ. جس طرح سے گھر کا الٹیمیٹ مقصد ہوتا ہے زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنا، زندگی کو آسانی سے گزارنا، اور اسی طرح سے اس کریکلم کا مقصد ہوتا ہے لرننگ کو بہتر بنانا، طالب علم کی لرننگ کو مؤثر بنانا. بٹ دیر آر ادر ریزنز ٹو امپلائی کریکلم ڈیزائن ایز ویل. لیکن اس کے علاوہ بہت سی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں کریکلم کو ڈیزائن کرنے کے لیے. یعنی ایک تو لرننگ کو بہتر بنانا، دوسرا ٹیچنگ میتھڈ کو بہتر بنانا تاکہ ٹیچر کو بھی گائیڈ لائن مل جائے، تیسرا اس کی امپلیمنٹیشن کو بنانا. ڈیزائن اگر اچھا ہو تو آسانی کے ساتھ امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی، اس کا جائزہ بھی لیا جا سکے گا. تو اور بھی بہت سے اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اور اصل ایک اور مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو اس طرح سے سکھایا جائے کہ وہ صحیح معنوں میں اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی اور اچھے انسان بنے. اب ہم دیکھیں پرنسپلز ان کریکلم ڈیزائن. کریکلم ڈیزائن کے اندر کچھ اصول ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کرسر سے آپ کو نظر آ جائے. یہ پہلا دیکھیں جی، پرپز گولز اور آبجیکٹو. میں نے کہا کہ جب بھی کریکلم ڈیزائن کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو اس کی ایلیمنٹس میں ہوتی ہے اس کے پرپز ہوتے ہیں، اس کے آبجیکٹو وہ رکھے جاتے ہیں. کوئی بھی چیز ہو سب سے پہلے اس کے مقاصد طے ہوتے ہیں. آبجیکٹو کے اندر کیا ہوتی ہے؟ آبجیکٹو کے اندر پھر ہم سلیکشن کرتے ہیں کیا کیا آبجیکٹو ہم نے رکھنے ہیں، کیا کیا اچیو کرنا ہے، اس کی سلیکشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کنٹینٹ. ہم دوسری طرف بھی اگر چلیں گے تو اگر اس طرف سے چلیں گے ون وے بھی، تو پرپز یا گول پہلے رکھی جاتی ہے، مقاصد. پھر کیا ہوتا ہے؟ ان مقاصد کو سامنے رکھ کے کنٹینٹ یا سبجیکٹ میٹر رکھا جاتا ہے کہ کون کون سے سبجیکٹ ہم نے پڑھانے ہیں. پھر ان سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے میتھڈ یا لرننگ ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ کون سے طریقے ہیں، ٹیچر کس طرح سے پڑھائے گا، کون کون سی ایکٹیویٹیز کیسے کیسے کروائی جائیں گی. اور آخر پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے، جائزہ لیا جاتا ہے کیا ہمارا کام ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں. اور یہ جائزے کا عمل آخر پہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ساتھ بھی چلتا رہتا ہے. فارمیٹیو ایویلیویشن بھی ہوتی ہے اور سمیٹیو بھی. فارمیٹیو ہوتی ہے جو ساتھ ساتھ چلے،
اور فارمیٹو میں ہوتی ہے اسیسمنٹ، مختلف طرح سے بچوں کو چیک کرتے رہنا، ٹیسٹ لیتے رہنا، کبھی ان سے سن لینا وغیرہ وغیرہ۔ اب جب ہم کریکلم کو ڈیزائن کرتے ہیں تو پہلے سلیکشن، مواد سلیکٹ کرتے ہیں، کون کون سی چیزیں جو ہے ہم نے کریکلم میں شامل کرنی ہے، پھر اس کی گریڈنگ کی جاتی ہے۔ گریڈنگ آپ سمجھتے ہیں کہ گریڈنگ کیا ہوتا ہے، جس طرح سے جب کوئی فصل کاشت کرنا ہوتی ہے نا تو بیج کی گریڈنگ کرتے ہیں، یعنی اچھا بیج الگ کر دیتے ہیں، ایک جیسا بیج الگ کر دیتے ہیں، ان کی گریڈنگ ہو جاتی ہے، نمبر 1 چیز ہے، نمبر 2 چیز ہے، نمبر 3 چیز ہے۔ آپ نے اسی طرح سے جو مواد ہے اس کی گریڈنگ کرنی ہے کہ ان میں سے جو اچھی لیول کا ہے اس کی سلیکشن کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس کئی چوائسیز ہوں گی تو ان چوائسیز میں سے جو بہتر ہوگا اس کو گریڈنگ کر لیں۔ اس کے بعد ہے سیکوینس۔ سیکوینس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر اس کی لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہ شاخ در شاخ نشو نما، مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز دوسری سے جڑی ہو، پہلی کا دوسری سے تعلق ہو، دوسری کا تیسری سے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ بنیاد میں سے نکلتی ہوئی آگے بڑھے، کوئی چیز اس طرح سے نہ ہو کہ ان کے درمیان کوئی لنک ہی نہ ہو۔ اس کے بعد ہوتا ہے سٹیجنگ، مختلف سٹیجز ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم ایک بچے کو یہ کورس جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کورس کو کوئی کرانا تو اس کے 9 یونٹ ہیں، تو یوں سمجھ کہ اس کے 9 سٹیجز ہیں، پہلے سٹیج کے اوپر کیا آبجیکٹیو ہیں، دوسرے پہ کیا ہے، تیسرے پہ کیا ہے، چوتھے پہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے اسی طرح سے جب ہم نے جو بھی ایک منزل جو ہے بچے کو کروانی ہے اس کے سٹیجز ہیں کہ کون سا سٹیج پہلے، اور اسی طرح سے سٹیجز کو ہم جو جب دیکھتے ہیں تو وہ کوگنیٹو جو ہمارے پاس ایک ہرارکی ہوتی ہے اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بچے کے نالج کو، ڈومین کو دیکھتے ہیں، کوگنیٹو ڈومین کو دیکھتے ہیں، افیکٹو ڈومین کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے جو اس کا ایک ہے موٹر سائیکل ڈومین، ان تینوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے ری سائیکلنگ۔ ری سائیکلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کریکلم ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مانیٹر بھی کیا جاتا ہے، یعنی کریکلم ڈیولپ کر کے پہلے ڈیزائن ہوتا ہے، پھر اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، یعنی اس کو عملی طور پہ اطلاق کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ مانیٹرنگ کے ساتھ بعد میں آخر پہ ایویلیویشن ہوتی ہے۔ ایویلیویشن کر کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خامیاں خوبیاں ہیں، اس کو ریویو کیا جاتا ہے، ریوائز کر کے پھر دوبارہ کریکلم ڈیزائن۔ تو یہ ایک جو ہے ری سائیکلنگ پروسیس ہے، یہ چلتا رہتا ہے، رکتا کہیں نہیں ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہی ہیں جو پیچھے ڈیزائن میں تھی، کہ پرنسپلز آف کریکلم ڈیزائنس، اس کے کچھ اصول ہیں۔ جب بنایا جاتا ہے کریکلم ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ پہلا دیکھے ہوتا ہے جی چیلنج اینڈ انجوائمنٹ۔ ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے کریکلم ڈیزائن کی ہے اس کے اندر مشکلات بھی ہوں اور تفریح بھی ہو۔ تفریح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خوشی۔ دیکھا کہ جب ہمارے سامنے کوئی کمپلیکسٹی آتی ہے، زندگی کی مشکل آتی ہے، تو مشکل میں ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے، اور جب مشکل کو حل کر لیتے ہیں اور ہمیں اس کے حل کا سلوشن آ جاتا ہے تو ہمیں ایک طرح کی خوشی اور مسرت ملتی ہے۔ تو یوں سے ملے کہ جب کریکلم ڈیوائز کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے دونوں چیزیں ہی دستیاب ہوں، ان کو چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑے اور سیکھ کر پھر ان کو ایک انجوائمنٹ بھی ملے۔ پھر اس کے ساتھ بریتھ ہے۔ بریتھ کیا ہوتی ہے؟ بریتھ ہوتی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک بریتھ پڑھیں گے، ایک ڈیپتھ پڑھیں گے، یعنی چوڑائی اور گہرائی۔ اس کو ذرا سادہ لفظوں میں ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر آف سبجیکٹس، کسی ایک کلاس میں جتنے سبجیکٹ ہوں گے، جتنی کتابیں ہوں گی، وہ اس کی بریتھ ہے، بریتھ ہے۔ اور ان کتابوں میں جتنے لیول ہوں گے نیچے سے اوپر کو، وہ اس کی ڈیپتھ ہے، یعنی کتنی گہرائی تک ہے وہ کتاب کا نالج، یا ان کتاب کا جو مٹیریل وہ کتنی گہرائی تک ہے، وہ ہے اس کی ڈیفیکلٹی لیول، کہ آسان سے مشکل کی طرف۔ جس طرح سے ہم کوگنیٹو ڈومین کی بات کرتے ہیں تو وہ نالج ہے، پھر اس کے بعد کمپریہینڈ ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اپلیکیشن ہے، پھر انالیسز ہے، پھر سینتھسز ہے، پھر ایویلیوشن ہے۔ تو اس طرح سے یوں سمجھ لیں کہ وہ کس لیول تک ہے، اس کی ڈیپتھ اس کو بولتے ہیں۔ تو اس کی بریتھ دیکھتے ہیں کہ نمبر آف سبجیکٹ کیا ہیں، اور وہ انٹیگریٹڈ، جڑے ہوئے ہوں، کہ جو بچے کی ہمہ جہت شخصیت کی نشو و نما کریں۔ پروگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے آبجیکٹیو ہوتے ہیں وہ پروگریشن ہوتے ہیں، یعنی وہ ہماری ترقی بڑھاتے ہیں، اس کو بہتر کرتے ہیں، بچے کی کارکردگی ہر لمحہ بڑھتی ہے۔ یہ نہیں ہوتی کہ ایک آبجیکٹیو کے بعد دوسرا آبجیکٹیو اچیو کریں تو ترقی رک جائے، یعنی وہ پہلے سے آگے کا ہو، آگے کی کچھ سکھائے۔ پھر ڈیپتھ کی میں نے بات کر دی کہ اس کے اندر ڈیفیکلٹی لیول کس حد تک ہے، کس حد تک گہرائی میں جا کے ہم سیکھتے ہیں۔ کمپریہنس، کوہیرنس کا میں نے بھی بتایا کہ انٹیگریٹڈ ہو، تمام سبجیکٹ انٹیگریٹڈ ہو، بچے کے جتنے پہلو ہیں، اس کی جذباتی نشو و نما، اس کی روحانی نشو و نما، اس کی ذہنی نشو و نما، اس کی موٹر سائیکل نشو و نما،
سائیکو موٹر نشوونما وغیرہ ساری کی ساری کا اہتمام اس کے اندر ہو، اور اس کے ساتھ ریلیونس ہو کہ تمام جتنے بھی ان کو یونٹ پڑھائے جا رہے ہیں، سبجیکٹ پڑھائے جو آپس میں ریلیونٹ ہوں، ان کے آپس میں جڑے ہوئے ہوں، اور ایک سبجیکٹ کو کوئی بار دیکھیں تو اس کے تمام ٹاپکس جو آپس میں ریلیونٹ ہوں، اور بچے کی جو استعداد ہے اس کے ساتھ بھی اس کی ریلیونسی ہونی چاہیے۔ آگے ہم دیکھیں ٹائپس آف کریکولم ڈیزائن۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن، لرنر سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن اور پرابلم سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن، اس کے اوپر بات کرتے ہیں جی۔ پہلے ہم یہی بات ہے کہ سبجیکٹ سینٹرڈ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ مرکز نگاہ ہوتا ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے، بچہ بھی اس کے مطابق پڑھتا ہے، ٹیچر بھی اس کے مطابق پڑھاتا ہے، وہی مرکزی نقطہ ہوتا ہے۔ دس ماڈل فوکسز آن دا کنٹینٹ آف دا کریکولم، یہ کریکولم کے کنٹینٹ پر زور دیتا ہے۔ دا سبجیکٹ سینٹرڈ ڈیزائن کورسپونڈس موسٹلی ٹو دا ٹیکسٹ بک ریٹن فار دا اسپیسیفک سبجیکٹ۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو بک لکھ دی ہے، جو مٹیریل بنا دیا ہے، وہ ایک خاص مقصد کے لیے، اسی کے اندر ساری کی ساری جو لرننگ کیپیبلٹیز ہوتی ہے رکھی ہوتی ہیں، سارے کے آبجیکٹ اسی کے اندر ہیں۔ اب کیا ہے، بچے نے اسی کے مطابق پڑھنا اور ٹیچر نے اسی کے مطابق پڑھانا، اسی کے مطابق ساری اسٹریٹجیز جو ہیں استعمال کی جاتی ہیں۔ دا سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم کین بی فوکسڈ آن، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ٹریڈیشنل ایریاز ان دا ٹریڈیشنل ڈسپلنس، یعنی جو ہمارے روایتی ڈسپلنس ہیں، جو اصول ہیں، جو سبجیکٹ ہیں ہمارے، اس کے اندر وہ روایتی فیلڈ ہی ہوتی ہے، ایریا ہی ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو طے کر لی جاتی ہیں، جس طرح سے کتابیں پڑھتے ہیں، ماضی سے لے کر اب بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو کتابوں کے اندر جو چیزیں ہمارے معاشرے کی ضروریات کو سامنے رکھی ہوتی ہیں انہی کا علم دیا جاتا ہے۔ پھر اس طرح انٹر ڈسپلنری ٹاپکس دیٹ ٹچ آن اے وائڈ ورائٹی آف فیلڈس، یہاں پہ جو بھی مواد ہوتا ہے وہ انٹر ڈسپلنری ہوتا ہے، ایک سے یعنی مراد کے ایک جو اصول ہے وہ کئی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، وہ آپس میں جڑا ہوا ہے، انٹیگریٹڈ ہے، جو بچے کی کو بہت زیادہ وسعت دیتا ہے اور اس کی ہمہ جہت شخصیت کی نشوونما کرتا ہے۔ آن پروسیسز سچ ایز پرابلم سالونگ، اور اس کے اندر یہ جو سارا مواد ہوتا ہے یہ پرابلم سالونگ کے اوپر مبنی ہوتا ہے، یعنی یہ زندگی کے مختلف مسائل کے بارے میں ہے کہ زندگی کے ساتھ کس طرح سے مطابقت اختیار کرنی ہے۔ آن دا گول آف ٹیچنگ اسٹوڈنٹس ٹو بی کریٹیکل کنزیومرز آر انفارمیشن، اب بچے کو جو ٹیچنگ کی جاتی ہے اس کتاب کی، وہ اس کو کریٹیکل یعنی تنقیدی طور پر اس کو اس کا کنزیومر بنایا جاتا ہے اور اس کو انفارمیشن دی جاتی ہے، یعنی بچہ جو ہے جب اس کو کتاب کو پڑھے یا کسی چیز کو بھی دیکھے تو اس کے اندر ایک کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہو، تنقیدی جائزہ اس کے سامنے، اس کی خوبیاں اور خامیاں جو ہیں وہ الگ الگ آ جائیں۔ آگے دیکھتے ہیں لرنر سینٹرڈ کریکولم، چائلڈ سینٹرڈ ڈیزائن۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ مرکز نگاہ ہوتا ہے، وہ سینٹر ہے، وہ مرکزی جگہ ہے، مرکزی نقطہ ہے، اس کی گرد ہی سب کچھ گھومتا ہے، یعنی بچے کی جو دلچسپی ہوتی ہے اسی کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے، بچہ جس طرح سے پڑھنا چاہتا ہے اسی طرح سے پڑھایا جاتا ہے، بچے کی جس طرح کی شخصیت ہوتی ہے اسی طرح سے انڈیویجولائزڈ کریکولم اس کے لیے بنایا جاتا ہے، تو اسی کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں جی، اٹ از اینکرڈ آن دا نیڈز اینڈ انٹرسٹ آف دا چائلڈ، یہ بچے کی ضرورت اور دلچسپی کے مطابق ہی اس کو بنایا جاتا ہے، استوار کیا جاتا ہے۔ دا لرنر از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے پیسو انڈیویجول، یہاں پہ لرنر ہوتا ہے وہ پیسو نہیں ہے، اس کو ایک سست بندہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، بلکہ وہ ایکٹیو ہے، وہ دوسروں کو تحریک دیتا ہے، بٹ ایز ون ہو انگیجز ود ہز ہر انوائرمنٹ، بلکہ یہاں تو بچہ جو ہے وہ دوسروں کو انوالو کرتا ہے اپنے ساتھ، یعنی چونکہ بچے کے مطابق چلنا ہے، ٹیچر نے بھی اس کے مطابق چلنا ہے، کریکولم نے بھی اس کے مطابق بڑھنا ہے۔ ون لرنس ڈوئنگ، اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ کوئی بھی چیز کر کے سیکھتا ہے، جس کو کہتے ہیں لرننگ بائی ڈوئنگ، بچہ خود کر کے سیکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک جو ہماری نیچرلزم کی ایک فلسفی تھی اس کے مطابق ہے کہ جو بچہ جو کرتا ہے اسی کے مطابق اس کا سلیبس ہوتا ہے، جو کرتا ہے وہی وہ سیکھتا ہے۔ لرنرز انٹرسٹ ود دا ٹیچرز اینڈ دا انوائرمنٹ، اور اب جو لرنر کی جو دلچسپی ہوتی ہے نا اسی کے مطابق ٹیچنگ کی جاتی ہے اور اسی کے مطابق ہی اس کا انوائرمنٹ یعنی لرننگ انوائرمنٹ بھی اس کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ انوائرمنٹ کیا ہے؟ جو اس کو افیکٹ کرتا ہے، وہ اس کی کتاب ہے، اس کا ماحول ہے، وہ جہاں سے وہ سیکھتا ہے وہ سارا کچھ اس کا انوائرمنٹ ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لرنر سینٹر ڈیزائن کی کچھ اس طرح سے شکل بھی ہے کہ لرنر سینٹر ڈیزائن کے اندر کیا ہے کہ لرنر ٹو لرنر،
یعنی سیکھنے کے لیے لرنر ہی ہوتا ہے، لرنر ٹو کنٹینٹ، اور لرنر کے مطابق ہی، یعنی لرننگ جو ہوتی ہے وہ بھی لرنر کے مطابق ہوتی ہے، سیکھنے والے کے مطابق ہوتی ہے، طالب علم کے مطابق. اسی طرح سے لرنر ٹو کنٹینٹ، اور لرنر کے مطابق ہی کنٹینٹ مواد بنتا ہے، سیکھنے والے کے مطابق ہی. اور اسی طرح سے لرنر ٹو سیلف، اور جو لرنر ہوتا ہے وہ اپنے مطابق ہی سب کچھ سیکھتا ہے، یعنی خود ہی سیکھتا ہے، جس طرح ہوتا ہے لرن بائی ڈوئنگ. تو ہر چیز جو ہوتی ہے انسٹرکٹر بھی اس کے مطابق ہے، اس طرح سے لرننگ بھی اس کے مطابق ہے، کنٹینٹ بھی اس کے مطابق ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ لرن بائی ڈوئنگ کے اصول پہ تحت کام کرتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں پرابلم سینٹرڈ ڈیزائن. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی کے جو مسائل اس کو حل کرنا سکھایا جاتا ہے. تو وہاں پہ یہاں پہ سارا فوکس کیا جاتا ہے پرابلم سالونگ ٹیکنیک کے اوپر. فوکس آن پرابلم سالونگ آن دا پرسیوڈ ریئلٹیز آف انسٹرکشنل اینڈ گروپ لائف. یہاں پہ وہ جو چیز تدریس کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے گروپ کے اندر، اس کے اندر پرسیوڈ سکل سیکھتا ہے. اب پرسیوڈ سکل کیا ہوتے ہیں، ذرا سن لیں اس کو کیا کہتے ہیں. دو طرح کی سکل ہوتی ہیں، ایک ریویلڈ چیزیں ہوتی ہیں، ایک پرسیوڈ ہوتی ہیں. جو ریویلڈ ہوتی ہیں یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ کام سیکھ لو، یہ کر لو، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے قرآن مجید کی صورت میں ریویلڈ ہیں، اور جو دنیا میں ہم سیکھتے ہیں علم وہ پرسیوڈ ہیں. تو یہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ، اداروں کے اندر جو کچھ بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں وہ اسکل پر مبنی ہوتا ہے. ان کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے تو زندگی کے ساتھ مطابقت کرنے کے لیے جو ہم سیکھتے ہیں اس کو پرسیو کرنا کہتے ہیں. تو فار دا انڈیویجول اینڈ سوسائٹی ان جنرل، اب اس فرد کے لیے بھی اور عام طور پہ معاشرے کے لیے بھی یہ اسکل اس کو سکھائی جاتی ہیں. فوکس آن دا پرابلم آف لیونگ، یعنی سمجھ کہ زندگی گزارنے کی جو پرابلم ہے زندگی میں ان کے مطابق، آن دا پرسیوڈ ریئلٹیز آف انسٹیٹیوشنل اینڈ گروپ لائف، یعنی جس طرح سے کسی ادارے اور افراد کے گروہ کی زندگی میں جو سیکھی جانے والی حقائق ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں پرابلم کو حل کرنے کے لیے. فار دا انڈیویجول، اس فرد کے لیے، اینڈ دا سوسائٹی ان جنرل، اور عام طور پر معاشرے کے لیے، کیونکہ افراد کا مجموعی معاشرہ بنتا ہے. تو جب ہر فرد بہتر طور کے اوپر پرابلم سالونگز کرنا سیکھے گا تو مجموعی طور پہ پورا معاشرہ ہی اسکلڈ ہوگا. آرگنائزڈ ٹو ری انفورس کلچرل ٹریڈیشنز، اس کے اندر اس طرح سے آرگنائز کیا جاتا ہے کنٹینٹ کہ بچے کو جو روایتی یعنی روایات ہوتی ہیں، ثقافتی روایات، وہ اس کو منتقل کی جاتی ہیں. اینڈ آلسو ٹو ایڈریس دوز کمیونٹی اینڈ سوسائٹی نیڈز دیٹ آر کرنٹلی انمٹ. انمٹ ہوتا ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اور اس کو پھر ان ضروریات کے بارے میں پورا کرنے کے بارے میں سکھایا جاتا ہے جو معاشرے اور اس کے طبقے کے لیے ضروریات ہوتی ہیں، جو اس کے معاشرے اور طبقے کی ضروریات ہوتی ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوتی، ان کو پورا کرنا اس بچے کو سکھایا جاتا ہے. دیکھیے تعلیم کی جب ڈیفینیشن کرتے ہیں تو تعلیم ہوتی ہے معاشرے کی ضرورت کے مطابق، معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. تو ہم تعلیم میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پرانی روایات کو، بزرگوں کی روایات کو اگلی نسلوں تک پہنچانا، ثقافتی روایات کو اگلی نسلوں تک پہنچانا، یہ تعلیم ہے. اب بچے کو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے جو معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے، جن کی جہت اور شکل بدلتی رہتی ہے اور ان کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں تیسرا، پرابلم سینٹرڈ ڈیزائن ڈراز آن سوشل پرابلمس، نیڈز، انٹرسٹ اینڈ ایبلٹیز آف دا لرنر. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو سوشل پرابلمز ہوتی ہیں معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی، جس کے اندر اس بچے کی دلچسپیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور قابلیت بھی کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے، وہ مسائل سامنے رکھے جاتے ہیں. یعنی ایکچولی ایجوکیشن کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کو سوشل سکلز سکھائی جائے. سوشل سکلز کون سی ہوتی ہیں؟ جو معاشرے میں انسان کو بہتر طور پر مطابقت کرنے کی صلاحیت بخشتی ہیں. ان دوستانہ رویے، اس کے خاص ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرز، اور اسی طرح سے وہ دوسروں کے ساتھ میل جول کے طریقے، بہتر طور پر ان سے کام لینے کے طریقے، اور بہتر طور پہ ان کے ساتھ جڑ جانے کے طریقے، یہ ساری ان کو ہم سوشل سکل بولتے ہیں. تو بچے کے جو یہاں پہ اس کے سامنے جو مٹیریل رکھا جاتا ہے وہ سوشل پرابلمز پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے معاشرے کو ہی بہتر بنانا ہے، اور اس بچے کی جو اپنی ضروریات یا معاشرتی ضروریات بھی ہوتی ہیں، اور بچے کی اس کی دلچسپی اور اس کی قابلیت کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ سوشل پرابلمز جو ہوتا ہے یہ کریکلم کے ڈیزائن میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے. ویریس پرابلمز آر گیون ایمفیسز، یعنی مختلف قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں سوشل،
ان کے اوپر زور دیا جاتا ہے. دیکھیں جب بچوں کو لرن کروایا جاتا ہے اسکول کے اندر، تو اسکول ایک بذات خود ایک سوشل سیٹ اپ ہے، سوشل سوسائٹی یعنی معاشرے کا ایک یونٹ ہے، معاشرتی یونٹ اس کو بولتے ہیں. جس طرح سے معاشرے کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، اس طرح اسکول کے اندر بھی بہت سے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. معاشرے کے اندر بہت سے لوگوں کا کلچر ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کی رسومات ہوتی ہیں. جب اسکول میں بچہ آتا ہے تو اگر کلاس کے اندر 80 بچے تو 80 گھرانوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے کلچر کو لے کر آتے ہیں. ہر گھر کا ایک علیحدہ دستور اور رسول ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی ان کے آپس میں سوشل سیٹ اپ ہے، ان کے ساتھ میل جول ہے، ان کے ساتھ ان کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں. ان کو سالو کرنا اور مختلف صورتحال کے اندر کس طرح سے اپنے آپ کو توازن میں رکھنا، یہ سکھایا جاتا ہے. In this curriculum, the subject boundaries and must be based on the needs, concerns and abilities of the students. اس کریکلم کے اندر جو سبجیکٹ کی حدود ہیں، یعنی جو سبجیکٹ کا جو ہم مٹیریل رکھتے ہیں اس کا مواد کی جو حدود ہیں، اس کی بنیاد اس بچے کی ضرورت، اس کے خدشات اور اس کی قابلیت پر ہوتا ہے. یعنی اس بچے کے مطابق ہی وہ سیٹ اپ کو بنایا جاتا ہے، یہ کریکلم ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک، کریکلم ڈیزائن. امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کوئی کمنٹ دینا چاہیں تو ضرور کمنٹ دیجئے گا. یوٹیوب کے اوپر دیں، بلکہ کوشش کریں کہ میرے واٹس ایپ کے اوپر دیں. جو بھی آپ کی اہم تجاویز ہوں کوشش کیا کریں کہ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں، تاکہ میں فی الفور اس کے اوپر کچھ اقدام کر سکوں. بعض اوقات وقت نہیں ملتا یوٹیوب کے کمنٹ کو چیک کرنے کا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی آپ کی قیمتی رائے ہے تو مجھے ضرور اس سے نوازا کریں. آپ کی رائے میرے لیے ایک مشعل راہ ہوگی اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اگر میرا یہ طریقہ آپ کو پسند لگے، یہ لیکچر اچھا لگے، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے میرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کریں اور اپنے دیگر دوستوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں اور ان کو بھی اس سے مستفید ہونے کا کہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے.